काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सीमी ज़फ़र आपको वेलकम करती हूँ। और यहाँ पर हम आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा। तालीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी के। और हम इस किताब को पढ़ते हुए पार्ट नंबर 17 पे पहुँचे हैं, यानी कि रीडिंग का पार्ट नंबर 17 है। और जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि हम खुतबा नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसके 12वें हिस्से को इस नशिस्त में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि इसके टोटल 15 हिस्से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। आइए, पेज नंबर 178 किताब का है और यहाँ पर हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं। खुद जो 12वां हिस्सा है खुतबे का उसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि उसके बाद उसने उनकी औलाद में से उन अंबिया अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया जिनसे वही की हिफाजत और पैगाम की तबलीग की अमानत का अहद लिया, इसलिए कि आखिरी मखलूक़ात ने अहद इलाही को तब्दील कर दिया था, उसके हक़ से नावाकिफ़ हो गए थे, उसके साथ दूसरे खुदा बना लेते थे और शैतान ने उन्हें मार्फत की राह से हटाकर इबादत से यकसर जुदा कर दिया था। परवरदिगार ने उनके दरमियान रसूल भेजे, अंबिया अलैहिस्सलाम का तसलसल कायम किया ताकि वो उनसे फितरत की अमानत को वापस लें और उन्हें भूली हुई नेमत परवरदिगार को याद दिलाएं, तबलीग के ज़रिए उन पर इत्माम हुज्जत करें और उनकी अक़ल के दफीनों को बाहर लाएं और उन्हें कुदरत इलाही की निशानियां दिखलाएं। ये सरों पर बुलंद तरीन छत, ये ज़ेर कदम गहवारा, ये ज़िंदगी के असबाब, ये फ़ना करने वाली अजल, ये बूढ़ा बना देने वाले अमराज और ये पै दर पै पेश आने वाले हादसात, उसने कभी अपनी मखलूक़ात को नबी मुरसल या किताब, मंजिल या हुज्जत लाजिम या तरीक़ वाज़े से महरूम नहीं रखा है। ऐसे रसूल भेजे हैं जिन्हें ना अदद की किल्लत काम से रोक सकती है और न झुटलाने वालों की कसरत। इनमें जो पहले था उसे बाद वाले का हाल मालूम था और जो बाद में आया उसे पहले वाले ने आगाह कर दिया था। और यूं ही सदियां गुजरती रहीं और ज़माने बीतते रहे और आबा व अजदाद जाते रहे और औलाद व अहफाद आते रहे। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया है तर्जुमा और अब हम इसकी शरह और तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, सबसे पहली हेडिंग है पैगंबरों की बैसत और उनकी अजीम तरीन जिम्मेदारियाँ। इस हवाले से तफसीलात यूँ हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इस कलाम में बैसत अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के बाद दूसरा मरहला बैसत अंबिया अलैहिस्सलाम का है। इस हिस्से में आप अलैहिस्सलाम बैसत अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू फरमाते हैं और फिर उनकी दावत की कैफियत की तरफ इशारा फरमाते हैं और तीसरे मरहले में उनकी तालीमात के बारे में गुफ्तगू है और आखिर में अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात, उन्होंने मुश्किलात के मुकाबिल किस तरह इस्तिकामत का मुजाहरा किया और उनका एक दूसरे से कैसा राब्ता था, इस पर गुफ्तगू की है। पहले मरहले में मौला फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के खुदावंदे सुबहान ने औलाद आदम अलैहिस्सलाम में से पैगंबरों को चुना और उनसे अहद लिया कि वही इलाही को महफूज रखेंगे और रिसालत जो एक अमानत है लोगों तक पहुंचाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। आइए पहले इस हिस्से को गौर से जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है, इस बिना पर आगाज़ वही में उन्होंने खुदा से अहद किया कि वही को अमानत जानते हुए बंदगान खुदा तक अबलाग करेंगे और उन्होंने इस अजीम अता के मुकाबिल इस अजीम जिम्मेदारी को कबूल किया। अलबत्ता ये कि किस तरह खुदावंद आलम ने एक ख़ास ग्रोह को मुंतखब किया और वही की हकीकत क्या है, किस तरह बाज़ पर वही होती है बाज़ पर नहीं होती, इस तरह के मसाइल को अपने मकाम पर बयान किया जाएगा। अब यहाँ पर हवाला नोट कीजिए। हवाला है तफसीर मौज़ूई पयाम कुरान,
کی طرف رجوع کریں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 317، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 317۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یاد کرو جب پیغمبروں نے عہد لیا اسی طرح تم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ہم نے ان سب سے عہد لیا کہ اس تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر بعثت انبیاء علیہ السلام کی اصل دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب خدا نے اکثر لوگوں سے عہد لیا مگر وہ پھر گئے اور اس کے حق کو نہیں پہچانا اور اس کے شریک کے قائل ہو گئے۔ شیطانوں نے انہیں معرفت خدا سے دور رکھا، انہیں ہر طرف کھینچا اور عبادت و اطاعت سے دور رکھا۔ سامعین، یہاں پر ہمیں کچھ ایسے عربی کے جو کہ الفاظ ہیں ان کا مطلب حاشیے میں سمجھایا گیا ہے، تو آپ کو میں وہ الفاظ بتاتی ہوں۔ جیسے اس میں ایک لفظ ہے الاندادہ۔ الاندادہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انداد جمع ہے ند وزن زد، بمعنی مثل ہے، لیکن اصل مادہ جیسا کہ مقاییس میم قاف الف حمزہ یہ سین اور دوسرے کہتے ہیں کہ بمعنی جدا کرنا، فرار کرنا کے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ ند ہر طرح کی مثل کو نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں کہ جو آثار اور اعمال میں راہ مخالفت کو اختیار کرے، جس طرح انسان دوسرے انسان کی مثل ہے لیکن اس کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد ایک اور ورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے جس کا حاشیے میں بیان ہے، اور وہ ہے اجتبالتہم۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ اجتال جولان سے ہے اور دوران کے معنی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کلام میں نون ان کے ساتھ ذکر ہوا ہے جس کا مفہوم جولان دینا اور کسی چیز کو واپس پلٹانا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ معنی و مفہوم ہو کر ہر زمانے میں ان کو اس سے دور لے جائے۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کچھ الفاظ کا یہاں پہ الگ بیان کیا گیا تھا۔ اور اب آئیے آگے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حقیقت میں خدا کی عدم شناخت سبب بنی جو شرک کے ہولناک درجے میں گرے اور شیطانوں نے انہیں گھیر لیا اور اطاعت اور عبادت خدا سے انہیں روکا، وعدہ اور عہد الہی سے مقصود کیا ہے۔ پھر لکھا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان تھا کہ کہاں پر کہ وعدہ اور عہد الہی سے مقصود کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین نے عالم زر کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ وہاں خدا نے وعدہ لیا ہو، وعدہ فطرت ہو، کیونکہ امام علیہ السلام بعد کے جملوں میں اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر حاشیے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ عالم زر سے متعلق گفتگو میں یہ احتمال ممکن ہے اس کی تفسیر میں وہی مسائل فطری اور وہی استعداد مراد ہو جو خدا نے دی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے تفسیر نمونہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4 پر رجوع کریں۔ یہاں پر یہ حاشیے میں ہمیں گائیڈنس دی گئی تھی، بس اس کے بعد واپس ہم صفحے کی جانب آ گئے۔ لکھا ہے کہ ایک دوسری تعبیر کے مطابق خداوند عالم نے انسان کو پاک فطرت پر خلق کیا اور اندرونی طور پر حقیقت توحید سے آشنا کیا ہے، لہٰذا یہ نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت رکھتا ہے۔ اگر یہ پاک فطرت باقی رہ جائے تو خدا کے کتنے الطاف و عنایات ہیں جو اس پر ظاہر ہوں اور وہ کمال کی طرف گامزن ہو، انبیاء علیہ السلام اس کے مددگار ہوں اور اس کی ذمہ داریوں کا وزن ہلکا ہو جائے۔ لیکن فطرت سے انحراف چاہے عقیدہ توحید میں ہو جس کا نتیجہ شرک و بت پرستی ہے، چاہے عملی اعتبار سے ہو جس کا نتیجہ اپنے آپ کو ہوا و ہوس کے سپرد کر دینا ہے اور شیاطین کے حوالے کر دینا ہے، یہی سبب بنا کہ خدا نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو بہت اہم ذمہ داریاں دے کر معاشرے میں بھیجا۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام نے ان کی اخلاقی و عملی خصوصیات کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ پھر بعثت انبیاء علیہ السلام کے فلسفے کی طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ خداوند عالم نے انسانوں کے درمیان انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور رسولوں کو ایک کے بعد ایک بھیجا تاکہ وہ فطرت کے وعدے کا ان سے مطالبہ کریں اور خدا کی وہ نعمتیں جن کو بھلا دیا ہے یاد دلائیں، خدا کے احکامات کو ان تک پہنچا کر اتمام حجت کریں اور عقلوں کے پوشیدہ خزانے ان کے لیے آشکار کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ مولا کے کلام کا ہم ترجمہ ساتھ ساتھ جب تفسیر میں پڑھ رہے ہیں
اس میں ایک لفظ جو شروع کا ایک جملہ ہے اس کو حاشیے میں بیان کیا گیا ہے، اور شروع کا جملہ یہ ہے کہ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلُهُ وَتَرَى علیہم، اس کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ وَاتر مادہ ہے وطر سے ہے، بمعنی فرد، وطر بمعنی فرد جو مقابل شین فے عین شفا، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے زوج کے ہے، یہاں واحد کے معنی میں آیا ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام ایک کے بعد ایک ہدایت کے لیے بعض کہتے ہیں کے لیے، یعنی پیغمبر علیہ السلام ایک کے بعد ایک ہدایت کے لیے آئے، بعض کہتے ہیں کہ ایک کے پیچھے ایک فاصلے کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، اور یہ میم تے دال الف رے کاف متدارک کے مقابل ہے، یعنی کہ بغیر فیصلے کے ایک کے پیچھے ایک کا آنا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ نا کہ یہاں پہ ہم دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں جو مولا کا کلام ہے کہ یاد خدا کے احکامات کو ان تک پہنچا کر اتمام حجت کریں اور عقلوں کے پوشیدہ خزانے ان کے لیے آشکار کریں۔ یہاں پہ مولا کا کلام ختم ہوا تھا، اب پھر لکھا ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے 5 اہم ترین اہداف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آئیے اب وہ 5 اہداف پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے فطری عہد و پیمان کا مطالبہ ہے۔ خداوند متعال نے توحید کے عقیدے کو انسان کی فطرت میں قرار دیا، اگر انسان اس فطرت کو ضائع نہ کرے اور اس سالم فطرت کے ساتھ پرورش پائے اور غلط تربیت اس کو منحرف نہ کرے، مشرک والدین اس کی روح کو آلودہ نہ کریں، تو یہ انسان فطرتاً توحید پرست رہے گا اور اس فطرت کے سائے میں حق و عدالت کا پابند رہے گا۔ گویا اس لیے پیغمبر آتے ہیں کہ وہ افراد جو منحرف ہیں ان کو فطرت توحید کی طرف پلٹائیں۔ اور اب ہم پڑھیں گے، یہ پہلا ہم نے پڑھ لیا اہم ترین اہداف میں سے۔ دوسرا ہے کہ وہ نعمتیں جن کو بھلا دیا ہے یاد دلائیں۔ انسان کے وجود میں مادی اور معنوی نعمتیں بہت ہیں، اگر ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں تو یہ انسان سعادت و خوشبختی کے محل ان کی بنیاد پر استوار کر سکتا ہے، لیکن ان نعمتوں کا بھلا دینا سبب بنتا ہے کہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک باغبان صحیح وقت پر پانی نہ دینے کی وجہ سے صحیح موقع پر پھل نہیں اتار سکتا۔ لہٰذا جب کوئی اگر اس نعمت کو یاد دلائے جو کہ وہ بھلا بیٹھا ہے تو اس نے اس کی بہت بڑی خدمت کی ہے، گویا وہ کام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ اب آئیے تیسرا پڑھتے ہیں، لکھا ہے تیسرا عقلی استدلال کے ذریعے حجت تمام کریں اور آسمانی تعلیمات اور ارشادات الہی کو انسانوں تک پہنچائیں۔ چوتھا ہے علمی خزانوں کو جو عقل انسان میں رکھے ہوئے ہیں انہیں ظاہر و آشکار کرنا، کیونکہ اللہ نے عظیم اور قیمتی خزانے انسان کی عقل میں قرار دیے ہیں، اگر وہ ظاہر ہوں تو علوم اور معرفت میں ایک خاص ترقی ہوگی، لیکن غفلت اور غلط تعلیمات اور گناہوں کی آلودگی ان پر پردہ ڈال دیتی ہے اور ان کو چھپا دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ان پردوں کو ہٹاتے ہیں اور اس خزانوں کو آشکار کرتے ہیں۔ پانچواں ہے کہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں عربی کا پہلے جملہ ہے کہ وَيُرُوهُمْ آیَاتِ مقترتے، کہ خدا کی قدرت کی نشانیوں کو ان کے سامنے بیان کریں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام ان آیات یعنی نشانیوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آسمان کی چھت جو ان کے اوپر ہے، یہ زمین کا گہوارہ جو ان کے پیروں کے نیچے ہے، اور وہ وسائل زندگی جن سے ان کی حیات وابستہ ہے، وہ آخری لمحہ حیات اور اجل جو انہیں ختم کر دے گی، وہ مشکلات اور پریشانیاں جو بوڑھا کر دیتی ہیں، اور وہ پے در پہ آنے والے حادثات جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر جو عربی کا تفصیلات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں حاشی میں سمجھایا گیا، وہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ اس میں ہے کہ جہاں ہاں وَأَجَالٍ اچھا تھوڑی سی چیزیں انک کی پھیلی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی کوشش کر کے وَأَجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَأَوْصَابٍ، اس میں لکھا ہے کہ اوصاب مادہ
مادہ وصب واو سواد بے سے ہے. مفردات کے بقول دائمی بیماری مراد ہے، یعنی واسب واو الف سواد بے، ہر وہ چیز جو دائمی ہو اس پر اطلاق ہوتا ہے. امام علیہ السلام کے کلام میں بھی مشکلات و غم جو ہمیشہ ہوں اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کلام میں اگلا ایک اور ورڈ ہے طہر مہم. اس کے حوالے سے یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ طہر مہم میں جو ہیر میم حرم کے مادے سے ہے بروزن حرم، یعنی کہ ایسی ضعیفی جو بالکل کام کرنے سے معذور کر دے. یہ ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے یہ 5واں بھی بیان ہو گیا تھا. جی بالکل، جو 5واں ہم نے پوائنٹ پڑھ لیا. پھر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ امور یعنی اسرار خلقت، آسمان و زمین، وسائل و اسباب زندگی اور اسی طرح وہ عوامل جو موت، درد و الم کا باعث ہیں، انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. اسی طرح وہ مختلف حوادث جو عبرت اور انسان کی بیداری کا سبب ہیں، ان کے ذریعے معرفت کی سطح بلند ہوتی ہے اور اس کی بیداری و آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر مولا کا کلام ہے ولم یخل اللہ سبحانہ، یہ والا ہے لائن ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے کہ خدا بند سبحان نے کبھی انسانی معاشرے کو رسول و پیغمبر علیہ السلام کتاب آسمانی، دلیل قاطع اور روشن راستے سے خالی نہیں چھوڑا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب یہاں لکھا ہے کہ در حقیقت یہ عبادت 4 موضوعات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ان میں سے ایک یا کچھ خلق خدا میں موجود ہیں اور اس طرح سے اتمام حجت ہو رہا ہے. اب چاہیے 4 موضوعات میں سے یہاں لکھا ہے پہلا انبیاء کرام علیہ السلام کا ہونا، چاہے آسمانی کتاب ان کے ہمراہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ نبی کا وجود ہر حالت میں ہدایت و بیداری اور اتمام حجت کا سبب ہے. دوسرا آسمانی کتابیں ہیں جو مختلف امتوں کے پاس موجود ہیں، چاہے ان کے لانے والے اس دنیا سے چلے گئے ہوں. تیسرا امام اور اوصیاء جو معصوم اوصیاء ہیں جن کو حجت لازمہ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن بعض نے احتمال دیا ہے کہ اس سے مراد دلیل عقلی ہے، جبکہ عقلی دلیل تنہا ہدایت کے لیے کافی نہیں، اس لیے یہ احتمال بہت بعید ہے. لیکن اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں مفہوم اس عبارت میں جمع ہو گئے ہوں. چوتھا سنت انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام ہے، جسے محجتن قائمتن کہا گیا ہے. محجتن لغت میں واضح ہے اور سیدھے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا معنوی، وہ راہ جو انسان کو اس کے مقصود تک پہنچا دے. اچھا، اب اس میں حوالہ نوٹ کر لیجئے. لکھا ہے کہ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مادہ حج. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے اس طرح خدا نے تمام امتوں، قوموں اور تمام زمانوں کے لیے اتمام حجت کیا اور اسباب ہدایت عطا فرمانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان فرماتے ہیں مولا کہ انورٹڈ کاما میں ہم عربی کا پڑھ رہے ہیں جملے کا، کہ پیغمبروں کو افراد کی کمی اور دشمنوں کی زیادتی جھٹلانے والوں کی موجودگی نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے نہیں روکا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اس میں ہم اب آگے ہیں صفحہ نمبر 185 پر. لکھا ہے ہاں وہ بلند حوصلہ انسان تھے جو اکیلے ہزار افراد کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے. آگ کے دریا میں جا کر بھی اللہ کی تائید سے سالم نکل آتے. بت خانوں کو نابود کرنے اور بت پرستوں کو غیظ و غضب کے سامنے دلائل قاطع کے ساتھ کھڑے رہتے. ان کو شرمسار کرتے، دریا میں جاتے اور دوسری سمت سے باہر نکل آتے. کبھی ایسے دشمنوں کے باوجود جو براہنہ تلوار کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیتے، ان کے چہرے پر شکن بھی نہ آتی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی معرفت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ بعض انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ بعض پیغمبروں کی بشارت دی گئی اور یا دوسرے پیغمبروں کے ذریعے ان کی شناخت کروائی گئی. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور یہاں پر اس میں حاشیے میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جو عربی کا ایک ورڈ ہے غابرن من سابق سمیہ لہو من بعدہ او غابرن. تو غابرن کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے اور افراد کو غابر کہتے
رکھتے ہیں۔ آئیے آگے اب مزید جانتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس عبارت میں انبیاء کی شناخت کی اہم ترین روش کو بتایا گیا ہے، یہ جو مولانا کا ترجمہ ہے بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ نبی نے آنے والے نبی کا تعارف کرایا اور بعد میں آنے والوں نے پچھلوں کی تصدیق کی۔ اور آخر میں مولا فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، آبا اجداد اس دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں ان کی جانشین بن گئیں۔ اور یہاں پہ جو پہلا جملے کا پہلا حصہ ہے اللہ ذالک نسلتی، اس میں اس حوالے سے حاشیے میں بتایا ہے کہ نسلت القرون میں مادے نسل یعنی افزائش نسل یہ کنایا ہے اس سے کہ قرآن ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، نہیں کہ قرن قاف رے نون قرن، قرآن غلطی سے کہہ دیا، قرن ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، ہر قرن دوسرے قرن سے پیدا ہوتا ہے جیسے کہ فرزند و پدر ہوتے ہیں۔ تو یوں ہم نے یہاں پر شرح و تفسیر کو مکمل پڑھ لیا، اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں اس حوالے سے نکات کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ یہاں پہ کل 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ 5 ہیڈنگز ہیں۔ پہلی ہے پیغمبر علیہ السلام باغبان کی مانند ہیں، دوسری ہے وہ کہ وہ حادثات جو بیدار کرتے ہیں، تیسری ہے انسانی زندگی میں دین کا کردار، اور چوتھی ہے ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور پانچویں اور آخری ہے پیغمبروں کی خصوصیات۔ تو آئیے ہم ان نکات کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیغمبر علیہ السلام باغبان کی مانند ہیں۔ لکھا ہے ایک خوبصورت تعبیر جو اس کلام امام علیہ السلام میں بیان ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے تمام نیکیوں اور خوش بختیوں کی استعداد انسان میں رکھی ہے، گویا اس کے وجود میں قیمتی و گراں بہا معادن و خزانے رکھے ہیں۔ اس کے اندر مختلف انواع کے معطر پھول اور پھل مختلف فضائل کی صورت میں قرار دیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو عظیم باغبان ہیں، ان بیجوں کو پانی دیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ آسمانی معدن شناس اس کے وجود کے خزانے سے صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور بعد والے انبیاء علیہ السلام ان کے ذریعے آگاہ کیے گئے ہیں۔ آئیے یہاں پر تفصیل تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے حاشیے میں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں مسمی مجہول لکھا گیا ہے، یہ عبارت اس نسخے کے مطابق ہے کہ جہاں فعل معلوم ہو۔ اور اب یہاں پہ عربی کی عبارت ہے کہ لیستا دوہم میثاقا فطرتہ ویذکرہم منسیا نعمتہ ویسیر لہم دفائن العقول، اور انسان اس جوہر کے خزانوں سے جو اس کے وجود کو آشکار کرتا ہے اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کی نعمت جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کی قدر و قیمت سے غافل ہے۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام انہی چیزوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، اس بنا پر نبی انسان کو وہ چیز نہیں دیتے کہ جو اس میں نہیں ہے، بلکہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کے گوہر کو آشکار کرتے ہیں بقول شاعر۔ اب یہاں پہ فارسی میں لکھا ہے، مجھے فارسی نہیں آتی، پڑھ دیتی ہوں، جو فارسی جانتے ہیں وہ میرے اس جملے پہ ہنسیں گے لیکن کوشش تو کر لینی چاہیے۔ لکھا ہے گوہر خود رو ہویدہ کن کمال اینست و بس۔ اس کا ترجمہ اردو میں لکھا ہے کہ اپنے اندر چھپے ہوئے گنجینے کو ظاہر کر یہی کمال ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے خویش راہ در خویش پیدا کن کمال اینست و بس، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ خود کو اپنی ذات کے اندر خودی کو خودی میں تلاش کر یہی کمال ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ بعض معتقد ہیں کہ وہ تمام تعلیمات جو انسان کو دی جاتی ہیں وہ سب یاد دہانی کی خاطر ہیں، کیونکہ تمام علوم کی جڑیں انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، اور معلم انسان یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے پیروکار اپنی تعلیمات سے انسان کے اندر موجود علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ گویا تمام علوم زیر زمین پانی کے خزانوں کی طرح ہیں، جنہیں زمین کھود کر یا بو اور رنگ کے ذریعے شناخت کر کے سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ قرآنی آیات میں تذکروں کی مثال سے پہلے لکھیے لعلہم
यतज़क्करूना, और फिर लिखा है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा यनफ़उल मुमिनीना। फिर आगे लिखा है कि उलूम पानी के चश्मों की तरह इंसान के अंदर मौजूद हैं और उसे याद दहानी के ज़रिए ज़ाहिर व अयां किया जाता है। ये मज़कूरा मतलब के लिए एक शाहिद की हैसियत रखता है। इस बारे में गुफ्तगू बहुत तवील है, लेकिन ये इसके बयान का महल नहीं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे है वो हादसात जो बेदार करते हैं। इस हेडिंग के हवाले से लिखा है कि मंदरजा बाला कलाम में इस तरफ इशारा हुआ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम तालीम व तरबियत के अलावा इस आलम में इंसान का मकाम उसको उन हादसात की जानिब जो उसकी बेदारी का सबब बनते हैं मुतवज्जो करते हैं। ज़िंदगी का इख्तिताम मादी नेमतों की फ़ना, रंज व गम, इबरत अंगेज़ हादसात, ये ताबीरें दर्दनाक हादसात के फ़लसफ़े को इंसानी ज़िंदगी में आश्कार करती हैं। अगर ये ना हो तो इंसान उस ख्वाब गफलत में रहता है जिससे बेदार होना मुश्किल होता है। और यहाँ पर हवाले में लिखा है कि इसकी मज़ीद तशरीह पयाम कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 440 के बाद मौजूद है। और अब आइए हम अगली हेडिंग की जानिब आ गए हैं कि इंसानी ज़िंदगी में दीन का किरदार लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम। इस हिस्से में बहुत पुरमानी अंदाज में इंसानी ज़िंदगी में दीन का किरदार बयान करते हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम न होते तो ये दुनिया शिर्क व बुत परस्ती से भरी रहती। शयातीन इंसान को खुदा की मार्फत और उसकी बंदगी से दूर रखते, क्योंकि इंसान की अक्ल असबाब सादत की पहचान के लिए काफ़ी नहीं। ये सही है कि अक्ल नूर है, लेकिन जब आफताब वही इस पर नूर अफशानी न करे तो सिर्फ अक्ल इस खतरनाक वादी को तय नहीं कर सकती और उसके नशे व फराज से नहीं गुजर सकती। यहाँ पर वाज़े होता है कि ब्राह्मण जो बाइसत अंबिया अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं सख्त गलत फहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि अगर इंसानी अक्ल तमाम ज़ाहिरी व बातनी असरार का अदराक कर सकती तो गुज़िश्ता हाल और मुस्तक़बिल के राब्ते को जान सकती और तशख़ीस में गलत फहमी का शिकार न होती। मुमकिन है कहा जाए अक्ल का इदराक तमाम मुश्किलात ज़िंदगी और इस जहान व उस जहान के मसाइल को दरक करने में काफ़ी है, मगर अक्ली इदराकात का महदूद होना और मजहूलात का मालूमात से ज़्यादा होना वाज़े करता है कि अक्ल पर भरोसा करना काफ़ी नहीं। इसका इनकार नहीं कि अक्ल हुज्जत इलाही है, और इसी खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि इस्लामी रिवायात उसे पैगम्बर बातनी का उन्वान देती हैं। मारूफ हदीस की जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। लिखा है कि खुदा की तरफ से लोगों पर दो हुज्जतें हैं, एक ज़ाहिरी हुज्जत, दूसरी बातनी हुज्जत। ज़ाहिरी हुज्जत पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जबकि बातनी हुज्जत अक़ल है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया है और हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 16। फिर लिखा है लेकिन वाज़े रहे कि बातनी रसूल, और यहाँ पे लिखा है इन ब्रैकेट में कि हुज्जत बातनी रसूल की क़ुव्वत महदूद है, जबकि ज़ाहिरी रसूल जिसने वही पर तकिया किया हुआ है ये वही मंबा इल्म खुदा है, वही मंबे इल्म खुदा है और इसकी क़ुव्वत लामहदूद है। यहाँ पर ब्राह्मण फ़लसफ़ियों के जवाब से रोशन है कि वो कहते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए लाए वो दो सूरतों से खारिज नहीं, या तो हमारी अक्ल उसे दरक करती है या नहीं करती। अगर हमारी अक्ल दरक करती है तो पैगम्बरों की ज़रूरत नहीं, अगर दरक नहीं करती यानी वो गैर माक़ूल है तो बात काबिल कबूल नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान गैर माक़ूल बातों को नहीं मान सकता। इस इस्तदलाल पर जो एतराज़ है वो ये है कि इन्होंने गैर माक़ूल और मजहूल के दरमियान फ़र्क नहीं रखा। उनका तसव्वुर है कि अक़ल तमाम चीज़ों को दरक करती है, जबकि यहाँ 3 किस्म की तकसीम है। जो बातें हमारे सामने हैं वो या अक़ल के हुक्म के मुताबिक हैं या मुखालिफ या मजहूल हैं। इत्मीनान के साथ कहा जा सकता है कि अक्सर मतालिब का ताल्लुक़ तीसरी किस्म यानी मजहूल से है। पैगम्बरों अलैहिस्सलाम की कोशिश इसी हिस्से के लिए है। इसके अलावा हम अपने अक़ली इदराकात में वसवसे का शिकार हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम गलती पर हों। यहाँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद ज़रूरी है, गोया अक़ल नक़ल के साथ मिलकर हमें मुतमईन कर सकती है ताकि जिस राह पर चल रहे हैं उस पर इत्मीनान हासिल हो सके। अब चौथा पॉइंट है कि हर ज़माने में हुज्जत खुदा का होना ज़रूरी है। जानते हैं क्या लिखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ताबीरात में ये बात भी सामने आई है कि जिस पर
آپ تاکید بھی فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی مخلوق کو حجت و رہنما کے بغیر نہیں چھوڑا. اب وہ حجت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کتاب آسمانی یا امام معصوم علیہ السلام اور ان کی سنت و سیرت ہو. اہم بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے کلام میں کتاب آسمانی اور پیغمبر ایک ساتھ اور حجت الہی اور سیرہ معتبر ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ یہاں ہر آسمانی کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر جو کتاب کو واضح کرے اور اسے عملی صورت دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری سنت کے ساتھ وسیع علیہ السلام یا امام علیہ السلام ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی میراث کی حفاظت کرے اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرے. یہ وہی ہے جس پر ہمارا اعتقاد ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اگر زمین پر صرف 2 افراد باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا اور امام علیہ السلام ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179. اور پھر اگلی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کلمات قصار میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہاں مگر زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھے، چاہے وہ ظاہر ہو، مشہود ہو یا خائف و پنہا، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 147 نمبر پہ. اب آ گیا ہے 5واں پوائنٹ کہ پیغمبروں کی خصوصیات. لکھا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام جو خدا کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ تمام صفات جو ان کی رسالت کے لیے ضروری تھیں ان میں موجود تھیں. ان میں سے ایک شہامت، شین ہے الف میم تے، شہامت و بردباری جو تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے افراد کے سامنے شہامت و بردباری جو جاہل، ضدی اور سخت دل ہوتے ہیں، اور شہامت کا نہ ہونا تبلیغ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. یہاں تک کہ شہادت تک بردباری و شہامت کا مظاہرہ کرنا یہ وہی صفت ہے جس کی طرف آپ علیہ السلام نے گزشتہ باب میں اشارہ فرمایا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ شہامت کی وجہ سے اچھے افراد کی کمی، دشمنوں اور جھٹلانے والوں کی کثرت رسالت کی انجام دہی میں مانع نہیں ہوتی. جب بھی انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو مولا علیہ السلام کے اس قول کی سچائی اور زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ صفت رسالت کی خصوصیات میں سے شمار کی گئی ہے. یہاں پہ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ وہ لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اب آئیے پیج 190 پہ ہم آ گئے ہیں اور آخری جو 1.5 پیراگراف رہ گیا ہے اس ریڈنگ کا. لکھا ہے منہاج البراۃ، یہ انورٹڈ کاما میں نام ہے. اس کے مؤلف لکھتے ہیں اس بارے میں امام علیہ السلام کی گفتگو واضح اور روشن ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تقیہ جائز نہیں ہے. فخر الدین رازی شیعہ امامیہ کی طرف ایک بے بنیاد تہمت کی نسبت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے شیعہ مقام تقیہ میں انبیاء علیہ السلام سے اظہار کفر کو جائز سمجھتے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹ اور باطل ہے. اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے منہاج البراۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60. پھر لکھا ہے کہ بلکہ بات اس سے بالا تر ہے کہ تقیہ کرنا اماموں کے لیے حتیٰ کہ عام افراد کے لیے جہاں دین کی اساس خطرے میں ہو حرام ہے. گویا تقیہ کبھی واجب ہے تو کبھی حرام. اگر تقیہ نہ کرے تو جسمی نقصان اور جان کو خطرہ ہو تو تقیہ واجب ہے. مثلاً اگر دشمنوں کے چنگل میں کوئی مسلمان پھنس جائے اور اظہار اسلام کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا تو یہاں ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کو چھپائیں، اور اگر عقیدہ چھپانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہو تو واجب ہے کہ شجاعانہ انداز سے اظہار اسلام کرے. اس باب میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب بہترین مثال ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اگر اپنے عقیدے کو مخفی رکھیں تو ان کی رسالت پر حرف آتا ہے، لہٰذا ان کے لیے تقیہ ترک کرنا ضروری ہے. یہ نقطہ قابل غور ہے کہ تقیہ صرف شیعہ یا دیگر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل عقل کا بنیادی اصول ہے کہ جہاں اظہار عقیدہ بغیر کسی فائدے کے جسمانی نقصان کا باعث ہو وہاں اظہار عقیدہ نہ کیا جائے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے. حاشیے میں لکھا ہے کہ تقیہ کے بارے میں وضاحت اور اس کے احکام خمسہ میں تقسیم
تقسیم اور اس سے مربوط آیات و روایات ملاحظہ کریں کتاب قواعد فقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 میں، اور جہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ احکام خمسہ میں تقسیم، اس حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ تو یوں سامعین ہم نے 12واں حصہ اس خطبے کا مکمل کر لیا، اور پارٹ 17 سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں 13واں حصہ پڑھنے کے لیے۔ ہم پارٹ 18 میں پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔